ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह हूद की आयत नंबर 74 ता 83 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रौअ वजाअतहुल बुश्रा युजादिलुना फ़ी क़ौमि लूत इन्न इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। या इब्राहीम अअरिज़ अन हाज़ा इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रअन वक़ाल हाज़ा यौमुन असीब। वजाअहु क़ौमुहु युहरऊन इलैहि वमिन क़ब्लु कानू यअमलून अस्सय्यिआत। क़ाल या क़ौमि हाउलाइ बनाती हुन्न अत्हरु लकुम फत्तक़ुल्लाह वला तुख़्ज़ूनि फ़ी ज़ैफ़ी अलैस मिनकुम रजुलुर रशीद। क़ालू लक़द अलिमत मा लना फ़ी बनातिक मिन हक़्क़ व इन्नक लतअलमु मा नुरीद। क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। क़ालू या लूत इन्ना रुसुलु रब्बिक लन यसिलू इलैक फ़अस्रि बिअहलिक बिक़ित्अइन मिनल लैल वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्रअतक इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम इन्न मौइदहुमुस्सुब्ह अलैसस्सुब्हु बिक़रीब। फलम्मा जाअ अम्रुना जअलना आलियहा साफिलहा वअमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जीलिम मंज़ूदिम मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से डर जाता रहा और उन्हें खुशखबरी मिल गई तो वो झगड़ने लगे कौम लूत के हक़ में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तहम्मुल वाले, नरम दिल और रुजू करने वाले थे। ऐ इब्राहीम, छोड़ दीजिए ये ख़याल, आपके रब का हुक्म आ चुका और इन पर आता है अज़ाब जो लौटाया नहीं जाएगा। और जब पहुँचे हमारे भेजे हुए लूत अलैहिस्सलाम के पास तो वो गमगीन हुए उनके आने से और तंग दिल हुए और कहने लगे आज का दिन बड़ा सख्त है। और आई इनके पास कौम दौड़ती हुई बेइख्तियार और इससे पहले वो बुरे कामों में लगे हुए थे। बोले ए कौम, ये मेरी बेटियां हाजिर हैं, ये पाक हैं तुम्हारे लिए, सो अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा मत करो मेरे मेहमानों के सामने। क्या तुम में कोई एक भी नेक चलन नहीं है? वो बोले आप जानते हैं कि हमें आपकी बेटियों से कुछ गर्ज नहीं
اور آپ کو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ کہنے لگے کاش مجھے تمہارے مقابلے میں طاقت ہوتی یا میں کسی مستحکم پناہ میں جا بیٹھتا۔ مہمان بولے اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہرگز یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، سو آپ اپنے لوگوں کو لے کر کچھ رات نکل جائیے اور مڑ کر نہ دیکھیے تم میں سے کوئی بھی پیچھے مگر آپ کی عورت، کہ اس کو پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچے گا۔ ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب پہنچا ہمارا حکم، کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر نیچے، اور برسائے ہم نے اس پر پتھر تہ بتہ نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس سے، اور وہ ظالموں سے وہ بستیاں دور نہیں۔ پچھلی آیات میں جو مذکور تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مبعوث کیے گئے تھے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے بھی آئے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم قوم لوط کی طرف عذاب کے طور پر بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے، جو کہ انسانی شکل میں تھے، بطور مہمانی کے کھانا پیش کیا جو انہوں نے نہیں کھایا، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے خائف ہوئے کہ کہیں یہ مجھے نقصان اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ جب انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اور قوم لوط کی طرف ہمیں بطور عذاب کے بھیجا گیا ہے، تو ان کے دل سے، ابراہیم علیہ السلام کے دل سے وہ خوف دور ہو گیا۔ اور جب معلوم ہوا کہ قوم لوط کی طرف آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کچھ مہلت کی بات کرنے لگے اور عذاب سے روکنے کی بات کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے حق میں کہ ان پر عذاب نہ نازل کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ حجت تو پوری ہو چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تحمل والے تھے، بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے، اس لیے قوم لوط پر عذاب کا سن کر اس طرح کی بات اللہ رب العزت سے ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ان پر ہماری طرف سے حجت پوری ہو گئی ہے اور اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اب ان پر وہ عذاب آ رہا ہے جو ان سے لوٹایا نہیں جائے گا، جو ہٹایا نہیں جائے گا۔ پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انسانی شکل میں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو وہ پریشان ہوئے، کیونکہ اپنی قوم کی طرف سے انہیں ان مہمانوں کی تکلیف کا اندیشہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کا دن بڑا سخت ہے میرے لیے کہ میں ان کی حفاظت نہیں کر سکوں گا، اور ان کے سامنے مجھے رسوا ہونا پڑے گا۔ قوم کے لوگوں کو خبر ہو گئی، اور روایت میں یوں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ کافرہ عورت تھی، اس نے قوم کو جا کر بتا دیا، اور قوم دوڑی آئی اور فرمایا کہ اس سے پہلے بھی وہ برائی کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ جب قوم آئی تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں جو پاک ہیں، تم اللہ سے ڈرو، ایسے کام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ تو اپنی بیٹیاں مراد ہیں، یہ قوم کی بیٹیاں، کیونکہ قوم کی بیٹیاں، نبی جو ہے وہ قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے، دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور مجھے تم اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ قوم نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ لوط علیہ السلام جس مکان میں تھے، فرشتے بھی ان کے ساتھ اندر تھے، یہاں تک کہ قوم چڑھ دوڑی اور دروازہ پیٹنے لگی، قریب تھا کہ وہ دروازہ توڑ دیتے۔ لوط علیہ السلام کو خوف ہوا اپنے مہمانوں کی حفاظت کے حوالے سے، تو اس پر وہ فرشتے
جو انسانی شکل میں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ خوف مت کیجئے، یہ نہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں نہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم فرشتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان پر عذاب دینے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ سو آپ اور آپ کے اہل خانہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ راتوں رات یہاں سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، سوا اس کے کہ آپ کی جو زوجہ ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی اور اس پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب واقع ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ ایک پتھر آیا کہ جو ان کی زوجہ کو لگا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو فرمایا کہ وہ ہم نے بستی اوپر سے نیچے کر ڈالی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس بستی کو لے کر اس طرح اس بستی کو لے کر اوپر کی طرف گئے کہ اس میں کسی بھی چیز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، پانی اپنی جگہ پر موجود رہا اور جانور اور انسان بھی اس کے اوپر موجود رہے۔ اس زمین کے حصے کو اللہ کے حکم سے اوپر کی طرف لے گئے اور وہاں سے پلٹا کر نیچے کی طرف پھینک دیا، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور وہ پتھر نشان زدہ تھے کہ جس شخص کا نام اس پتھر کے اوپر تھا وہ پتھر اسی شخص کو جا کر لگا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ عذاب کی اس صورت کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ظالموں سے یہ بستیاں دور نہیں ہیں۔ شام کے علاقے میں قوم عاد اور قوم سمود کے وہ علاقے کہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، وہ بستیاں اور ان کے کھنڈرات موجود تھے، اور تاریخی حوالوں سے اہل عرب جانتے تھے کہ یہاں پر کوئی بستی تھی جس پر اللہ کی طرف سے عذاب واقع ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ سے تیزی کے ساتھ گزرا جائے، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب واقع ہوا ہے، یعنی یہ جگہ اس حساب سے موزوں نہیں کہ اس پر ٹھہرا جائے یا اس پر آرام سے گزرا جائے، چونکہ یہ عذاب واقع ہونے کی جگہ ہے، اس لیے تیزی کے ساتھ یہاں سے گزرا جائے۔ تو اہل عرب کو یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں تمہارے لیے رکھ دی ہیں اور تم ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو کہ انہوں نے بھی وقت کے نبی کی بات کو جھٹلا دیا تھا، اور تمہارا بھی طرز عمل ایسا ہی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر بھی اسی طرح آ جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قوم لوط پر عذاب کی کیا صورت پیش آئی تھی۔ قرآن مجید نے اس عذاب کا واقعہ جو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ ان بستیوں کا حصہ اوپر سے نیچے کی طرف پلٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، جو کہ پتھر نشان زدہ تھے اور ان پر علامات لگی ہوئی تھیں۔ روایت میں یوں آتا ہے کہ یہ 4 بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے۔ انہی بستیوں کو قرآن کریم نے مؤتفقات بھی فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا تو جبریل علیہ السلام نے اپنے پر ان سب شہروں کو اٹھا لیا، اور اس طرح اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہی، پانی کے برتن میں سے پانی بھی نہیں گرا، اور آسمان پر جاتے ہوئے جانوروں کی اور انسانوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اسی طرح یہ بستی یعنی انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے ہیں، اور اوپر کی طرف آسمان کی طرف جانے کے بعد اس کو پلٹا کر نیچے کی طرف پھینک دیا گیا۔ فرمایا کہ جو ان کے اندر برائی تھی، عمل خبیث تھا، وہ یہ عذاب بھی ان کے مناسب حال تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔